कराहत का बयान नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि हुजूर ने नापसंद किया, कतअन कोई कलिमा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म का नहीं कहा। और ये बयान करके फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सूमूहु अंतुम, सहाबा को फरमाया तुम भी इस दिन को रोजा रख के सेलिब्रेट करो, चूंकि हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं। तो इससे ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि इवन बावजूद इसके कि वो इस दिन को यौम ईद के तौर पे मना रहे थे, यौम ईद के तौर पर, मगर हुजूर सलाम ने ये जानकर भी कि उन्होंने इसे ईद का दिन बना लिया है, हम इस दिन क्यों सेलिब्रेट करें, हमारी ईदें तो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है, हम अपने आप को इससे जुदा रखें। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने चूंकि उस दिन की निस्बत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से है, तो सहाबा को सेलिब्रेट करने का उनकी ट्रेडिशन के मुताबिक इजाजत दी और यह सुन्नत हो गई। अगर कोई दिन यौम मूसा हो तो उसके मनाने की सुन्नत हुजूर कायम करें, और उम्मत के लिए कोई दिन यौम मोहम्मद मुस्तफा हो, यौम विलादत मुस्तफा हो, तो वो उम्मत अगर सेलिब्रेट नहीं करेगी तो इससे बढ़कर और क्या शक्ल हो सकती। और बुखारी मुस्लिम के अलावा ये तमाम कुतुब में, सुनन निसाई में है, सुनन कुबरा में है, बेहकी की सुनन कुबरा में है, अबू दाऊद में है, और बहुत सारी कुतुब हदीस इसके साथ भरी पड़ी हैं। अब यहां एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात कहना चाहता हूं, अगर किसी के जहन में यह ख्याल आए कि यह मैंने यौम आशूरा, यहूदियों का अमल, यौम ईद मनाया जाना और उस दिन हुजूर ने सेलिब्रेट करने के लिए रोजे का हुक्म देना, अगर किसी के जहन में यह सवाल आए कि इससे हुजूर के यौम मिलाद को सेलिब्रेट करना, ये जो मैंने इस्तिंबात किया, क्या अइम्मा हदीस में, मुहद्दिसीन में और आलाम इस्लाम में और अइम्मा इस्लाम ने किसी और ने भी इससे इस्तिंबात किया है, कोई जवाब बनता है तो हां, मैं उसको कोट करूं। इस वक्त मैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी को कोट कर रहा हूं, वो जो इमामुल हदीस हैं और शारे बुखारी हैं, और बुखारी हो या मुस्लिम हदीस की अक्सर असानीद इमाम इब्न हजर अस्कलानी के जरिए से, और वो सनद हैं, उनको और इमाम जलालुद्दीन सुयूती को कोट कर रहा हूं। और मेरे हाथ में जो किताब है इस वक्त, हुस्नुल मक़सद फी अमल मौलिद, मिलादुन नबी के मौजू पर जो इमाम सुयूती ने किताब लिखी है, वो मेरे हाथ में है। वो इस मुकाम पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह शारे बुखारी को कोट करते हैं, फरमाते हैं कि कद सुइला शैखुल इस्लाम हाफिजुल असर अबुल फजल इब्न हजर अन अमल मौलिद, कि इब्न हजर अस्कलानी से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना, इसको सेलिब्रेट करना, इसका सवाल किया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती इब्न हजर अस्कलानी को कोट करते हुए फरमाते हैं कि इमाम अस्कलानी ने कहा वक़द ज़हर अली तखरीजुहा अला असलिन साबितिन, कि मेरे नजदीक ये अमल मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करना असर साबित से जरूरी है। वह मा साबत फिस सहीहैन, और इसका बुनियाद मैं इस्तेदलाल करता हूं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से इस्तेदलाल करता हूं, अन्नन नबिया क़दिमल मदीना तब वजदल यहूद यसूमून यौम आशूरा, वो पूरी हदीसें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, उनको बयान करके वो फरमाते हैं कि हुजूर ने हुक्म दिया कि तुम भी सेलिब्रेट करो रोजे की शक्ल में। फरमाते हैं फयुस्तफादु मिन्हु, इससे ये साबित हुआ कि फ़िअल शुक्र लिल्लाह, अल्लाह का नेमत पर शुक्र अदा करना और उसके एहसान पर किसी यौम मुअय्यन मुकर्रर दिन को सेलिब्रेट करना, ये और हर साल रिपीटेडली उस दिन को मनाना, फरमाया ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो गया। और उसके बाद फरमाते हैं कि वो दिन जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972,
वीडियो कॉन पर चैनल नंबर 785। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुछ ना दबाने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दबाने काम किया, देखा इस आखिर काम तमाम किया, आखिर काम तमाम किया। पलक के नजारों, जमीन की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। दिन जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। ये पूरा कौल मैंने इमाम इब्न हजर अस्कलानी का इमाम जलालुद्दीन सयूती के रेफरेंस के साथ आपको कोट किया है। अब इसके बाद आगे फर्दर जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ये यौम आशूरा, इसका एक और रेलेवेंस भी है, और वो ये कि ये यौम नूह भी था। और इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत की है, ये मेरे हाथ में इस वक्त मुस्नद अहमद बिन हंबल है, और इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत फरमाते हैं, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुस्नद अबी हुरैरा में फरमाते हैं वही बात कि ये वो दिन है, हाजा यौम मुस्तवत फीहि सफीनतु अलल जूदी फसामहु नूहुन व मूसा शुक्रन लिल्लाहि तआला फकाल अन्नबिय्यु अना अहक्कु बिमूसा व अहक्कु बिसौम हाज़ल यौम फअमर असहाबहु बिस्सौम। इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि इस दिन हुजूर सलाम ने जब पूछा तो आपने फरमाया कि ये वो दिन है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी आजादी मिली थी और फतह, और ये वो दिन है जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाके लगी थी। तो फरमाया इस दिन नूह अलैहिस्सलाम ने भी शुक्र अदा किया अल्लाह का, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी शुक्र अदा किया। फरमाया हम नूह और मूसा के इन सब से बढ़कर वारिस हैं, लिहाजा हम इस दिन को इसी तरह ट्रेडिशन के मुताबिक हम भी सेलिब्रेट करेंगे। बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम में है, तिरमजी में है कि यौम आशूरा तसूमहु कुरैशुन फिल जाहिलिय्या व कान रसूलुल्लाह यसूमहु। आशूरा के दिन कुरैश मक्का भी रोजा रखते थे, सेलिब्रेट करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे, सेलिब्रेट करते थे। अब आगे इसकी वजह क्या थी, इसे सही बुखारी किताबुल हज में रिवायत किया इमाम बुखारी ने, और उसकी वजह यह थी कि यह दिन यौम गिलाफ काबा था। सो कुरैश की ट्रेडिशन थी कि हर साल हिजरत से पहले
اب وہ واقعہ ختم ہو گیا. ہر سال جب وہ دن آتا یوم عاشورہ، اس کا ریلیونس قریش مکہ کے ہاں دور جاہلیت کی تاریخ میں یہ تھا کہ اس دن غلاف کعبہ چڑھایا گیا تھا. تو جس دن کعبے پر غلاف چڑھا تھا اس دن کی تعظیم میں قریش مکہ سیلیبریٹ کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس سیلیبریشن کو مانتے اور ہجرت مدینہ سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں، اور اس میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہیں. آپ روایت کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانوا یصومون عاشورا قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ. اور اس دن عاشورہ کے دن قریش اور جاہلیت کے دور میں لوگ روزہ رکھتے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے، اور وجہ یہ تھی کہ یہ دن وہ تھا جس دن کعبے کا غلاف چڑھایا گیا تھا. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ ہوئی کہ یوم غلاف کعبہ کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو غلاف کعبہ جس دن چڑھا وہ دن تو سیلیبریٹ کیا جائے، اور جس دن کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر کائنات میں تشریف لایا وہ دن سب سیلیبریشن سے بڑھ کر سیلیبریشن کا باعث کیوں نہ ہوگا. اور اسی لیے امام اسقلانی نے بھی اس کو فتح الباری میں بیان کیا کہ غلاف کعبہ کے چڑھائے جانے کی وجہ سے قریش اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے. اب اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو محدثین نے روایت کیا، اور پھر اسی بنیاد پر آگے ایک بڑی لطیف حدیث عرض کر رہا ہوں، اور وہ صحیح بخاری میں بھی ہے. 4 مقامات پہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الایمان میں، کتاب المغازی میں، کتاب التفسیر القرآن میں، کتاب الاعتصام میں. امام مسلم نے کتاب التفسیر میں، امام ترمذی میں کتاب التفسیر میں، امام نسائی نے کتاب الایمان میں، کثرت کے ساتھ متفق علیہ حدیث. حدیث یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا، ایک یہودی نے سوال کیا عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی یہود پر نازل ہوتی تو فرمایا خدا کی قسم ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے، اتنی خوشی مناتے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا قال ایو آیت، اے یہودی وہ کون سی آیت ہے بتا. اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یعنی یوم تکمیل دین، جس دن تکمیل دین کا اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت اتری، والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس دن نازل ہوئی، وہ قائم بعرفہ یوم جمعہ، وہ دن جمعہ کا تھا اور مقام عرفات تھا. اب اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا کہ تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے نزول کے دن 2 عیدیں مناتے ہیں، کہ جمعہ بھی ہمارا یوم عید ہے اور یوم عرفہ بھی یوم ایام عید میں سے ہے. یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ ہم تو اس آیت کے نزول کو پہلے ہی تم ایک عید کا دن مانتے، ہم 2 عیدوں کا دن مانتے ہیں، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کتاب تفسیر القرآن جامع ترمذی باب سورۃ المائدہ. اس میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آپ نے تلاوت کی تو یہودی نے یہی بات کی. آپ نے فرمایا سن لو، تم تو کہتے ہو اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. فرمایا قال ابن عباس فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ تم ایک عید مناتے، ہم اہل اسلام پہلے ہی اس دن، اس آیت کے اترنے کے دن 2 عیدیں مناتے ہیں. یہ دن ہمارا 2 عیدوں کا دن ہے، فی یوم عیدین، ایک جمعہ کا دن وہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ وہ بھی عید کا دن ہے. ہم ہر ہفتے جمعہ کے دن عید مناتے ہیں اور وہ عید ہوتی ہے یوم تکمیل دین کی، اور عرفہ میں بھی اس آیت کے نزول کا جشن مناتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے عید کا، اس آیت کا نزول ہوا تھا. تو آپ دیکھیے کہ ایک آیت کے نزول کے دن کو انہوں نے 2 عیدوں کا دن تسلیم کیا. ان تمام احادیث سے جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ کوئی ایک دن
جس میں خاص نعمت وارد ہوئی ہو، خاص تاریخی واقعہ، قوم پر اللہ کا احسان ہوا ہو، اسے اس وقت کی ٹریڈیشن، کلچر اور مذہبی روایات کے مطابق سیلیبریٹ کرنا. دو چیزیں میں نے ثابت کر دی، ایک روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرنا بھی آ گیا، اور ایک اس دن کو کہا کہ ہم یوم عید مناتے ہیں، تکمیل دین کی آیت کے نزول کے دن کو. تو جمعہ کا دن، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اجتماع ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اجتماع ہوتا ہے اور وہ یوم عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. اب اس جمعہ کے دن کو حضور علیہ السلام نے ایک اور ریفرنس سے بھی بیان کیا، حدیث میں آتا ہے، فرمایا جمعہ کے دن اکثروا علی الصلاۃ، لوگو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر سلام پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. فإن الجمعۃ من افضل ایامکم، جمعہ تمہارے دنوں میں سے بہترین، اعلیٰ اور افضل دن ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ جمعہ اتنا بلند مقام کیوں ہے، اور اس دن کثرت سے آپ پہ درود و سلام کیوں پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، یہ آدم کی ولادت کا دن ہے. آدم علیہ السلام کا ولادت، میں نے محاورتاً کہا صاحب ظاہر ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی بغیر ماں باپ کے، تو فرمایا یہ دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یعنی پیدائش کا دن ہے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، یوم جمعہ کو، امت محمدی کے لیے قیامت کے دن تک یوم عید بنا دیا. اور اس پیدائش پیغمبر کی نسبت سے اس دن اجتماع بھی ہوتے ہیں، خطاب بھی ہوتے ہیں، یوم عید بھی ہے، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی ہے. اس دن کو ایک خاص اہمیت کا یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے منانا، اور اس کی سیلیبریشن میں دیگر اظہار شکر اور اظہار فرحت و مسرت کی دیگر تقریبات کا منعقد کرنا، اجتماع کرنا، کھانا کھلانا اور دیگر ایسے امور جن کا تعلق کسی بھی ایونٹ کی سیلیبریشن سے ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے. اس حوالے سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے کچھ مبارک الفاظ سے کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے، تو گویا پہلی دلیل ہم قرآن مجید سے قائم کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں. یہ بات بیان کر کے اب حکم دیا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے برگزیدہ بندے موسیٰ، اپنی قوم کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلائیں، اللہ کے خاص دنوں کی تذکیر، اسے یاد رکھنے اور اس کی یاد منانے کا حکم دیں. کہ اللہ کے خاص دنوں کی یاد منانا اور انہیں یاد رکھنا، ان کی کمیموریشن اور ان کی سیلیبریشن، اس کے اندر یقیناً شکر گزار بندوں کے لیے بڑی نشانیاں اور بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں. اب یہاں جو حکم آیا ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کے علوم خمسہ بیان کرتے ہوئے اصول تفسیر پر اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن کے 5 علوم کو بطور خاص بیان کیا ہے، جن میں عقائد پر مبنی آیات ہیں، اس کو علم المخاصمہ کہا ہے. اسی طرح تذکیر کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے کہ آخرت سے متعلق آیات اور احکام ہیں، اور علم التذکیر ہے. اور علم التذکیر میں انہوں نے علم التذکیر بایام اللہ اور علم التذکیر بآیات اللہ، اس پر خاص توجہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص ایام ہیں. اب یوں تو ہر دن اللہ کا دن ہے، اللہ پورے زمانوں کا خالق ہے، سالوں کا خالق ہے، مہینوں کا خالق ہے، ہر لمحے، ہر ساعت اور گھڑی کا خالق ہے.
لہذا اس طرح اللہ کی نسبت سے تو نہ کوئی دن خاص ہے نہ کوئی عام، ہر ایک دن کا خالق اللہ ہے۔ تو جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا فذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے دنوں میں کچھ دن خاص تصور کیے ہیں، جیسے مہینوں میں ماہ رمضان کو خاص کیا ہے، راتوں میں شب قدر کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ راتیں سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، مگر اس رات کو نسبت نزول قرآن کی وجہ سے ان راتوں میں ممتاز کر دیا ہے۔ تو کسی مہینے کو، کسی رات کو، کسی دن کو جب اللہ کی کسی بڑی نعمت کے نزول کے ساتھ نسبت مل جاتی ہے اور اللہ کی کسی قدرت کے بڑے اظہار کے ساتھ نسبت اور تعلق مل جاتا ہے تو وہ دن ایام اللہ میں سے ہو جاتا ہے، وہ مہینہ شہر اللہ ہو جاتا ہے، اس کو تخصیص حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس مقام پر فرمایا کہ وہ دن جن میں قوموں پر ان کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے بڑی سخت گرفت کر دی، بڑا عذاب اترا، یا قوموں کی فرما برداری پر اللہ راضی ہوا اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، تو ایسے دن کسی خاص اللہ کی نعمت یا گرفت کی وجہ سے تاریخی اور دینی اعتبار سے ایام اللہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ایک حکم نازل فرما دیا ہے کہ جو دن خاص ہو جائیں کسی نسبت سے، کسی نعمت سے، تو ان دنوں کی تذکیر یہ حکم الہی ہے، انہیں یاد رکھنا اور ان کی یاد منانا، اور اس کی یاد کا آگے لوگوں کو ذکر کیے رکھنا کہ اس کی یاد بھولنے نہ پائے۔ وہ یاد کیسے رہیں؟ اس کی یاد کو برقرار رکھنے کا عمل یاد منانا ہوتا ہے، تشکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اظہار فرحت کے ساتھ، اظہار مسرت کے ساتھ، اطعام طعام کے ساتھ، خیرات و صدقات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، شرعی تقریبات کے ساتھ، ایک اس کو ایسا ایونٹ بنا دینا تاکہ رہتی دنیا تک نسلیں اللہ کے اس دن کو یاد رکھیں اور اس دن کی وجہ سے اللہ کی وہ نعمت جو ہے وہ یاد رہے، اس نعمت پہ شکر مندی ہوتی رہے اور اس پر اللہ کے حضور بندہ شکر کے ساتھ ساتھ فرحت بجا لاتا رہے۔ یہ انعامات الہیہ اور ابتلاعات الہیہ کا دن ہوتا ہے۔ اسی کو امام قرطبی نے الجامع احکام القرآن میں بھی بیان کیا، اسی تفسیر کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ ایام اللہ، اللہ کی بلاؤں کے اترنے اور اللہ کی نعمتوں کے زمین پر اترنے کے دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں، اور ان دنوں کو مختلف طریقوں سے یاد رکھنا اور ان کی یاد کو مناتے رہنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا، جو حضرت مجاہد سے روایت ہے ان کا قول، اور امام طبری نے تفسیر طبری میں اور امام سیوطی نے الدر المنصور میں اس کو روایت کیا کہ یہ جو ایام اللہ ہیں، فرمایا یہ وہ دن ہیں کہ جس دن اللہ رب العزت نے انعم اللہ بہا علیہم، جس دن اللہ نے ان پر اپنا کوئی انعام فرمایا، انجاہم من آل فرعون، آل فرعون کو جس دن اللہ نے نجات دی آل فرعون سے، بنی اسرائیل کو، جس دن ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا، جس دن بنی اسرائیل کو آزادی دے دی، وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، جس دن بادلوں نے ان کے اوپر سائبان تان لیا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جس دن اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، یہ وہ اللہ کی نعمتیں تھیں اور اللہ کے انعامات تھے کہ ہر نعمت کی نسبت ہر ایک دن ایام اللہ بن گیا، اور حکم دیا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ اپنی قوم کو فرمائیں کہ وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک ان سب دنوں کی یاد مناتے رہیں، انہیں سیلیبریٹ بھی کرتے رہیں اور کومیموریٹ بھی کرتے رہیں۔ اور یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 114 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ ہم پر دسترخوان نعمت اتار دے، مائدہ اتار دے،
آسمان سے جس دن تیرا مائدہ دسترخوان نعمت میری امت پہ اترے گا، وہ دن میری امت کے اگلوں کے لیے بھی اور میری امت کے میرے ماننے والے جو پہلی صدیوں میں ہوں گے اور میرے ماننے والے جو پچھلی صدیوں میں آئیں گے، ان سب کے لیے تکون لنا عیدا، وہ عید کا دن بن جائے گا، تاکہ میری امت اس دن کو بطور عید کے منایا کرے گی، اور پھر ہمیں رزق عطا کر، اور تو اعلیٰ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے ایک اور اصول وضع فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی نعمت جس دن اترے، دسترخوان نعمت، تو وہ دن بطور عید کے سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو اب یہ حکم آ گیا کہ اس دن کو بطور عید کے سیلیبریٹ کرنا۔ یہاں بھی عرض کر دوں کہ عید کی دو حیثیتیں اور دو قسمیں ہیں، ایک ہے عید شرعی اور ایک ہے عید فرحی۔ عید شرعی یہ ہے کہ جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے واجب وجوباً حکم دے دیا ہو، جیسے ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ عید شرعی ہے۔ اور عید فرحی، یہ عید فرحت ہے، یہ عید تشکر ہے، یہ عید امتنان ہے، یہ عید مسرت ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو خاص مناسک اور احکام کے ساتھ کہ خطبہ پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، مقرر طریقے کے احکام کو بجا لایا جائے، یہ شرائط تو نہ ہو، مگر اس دن کو عید کے طور پر خوشی اور اظہار مسرت میں منایا جائے۔ اور عید کا لفظ عادہ یعودو سے ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ دن جو ہر سال پلٹ پلٹ کر آئے، اور ہر سال بعد جب وہ دن آئے تو اس کی خوشی تازہ کی جائے، اس وجہ سے اسے عید کہتے ہیں، عید اعادہ سے ہے۔ لہذا عید فرحت، عید مسرت یہ مستحب اور مستحسن ہے، اور عید شرعی یہ واجب ہے۔ اب جمعہ حضور علیہ السلام نے، حالانکہ اسلام میں عیدیں دو ہیں جو وجوب کے درجے میں ہیں، واجب ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، مگر کیا کوئی اس امر کا انکار کر سکتا ہے کہ اسی اسلام میں یوم جمعہ کو بھی یوم عید کہا گیا ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو پھر کیا کہیں گے کہ تین عیدیں ہیں؟ نہیں، وہ دو عیدیں عید وجوبی ہیں، عید شرعی ہیں، اور جمعہ کا دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس دن تکمیل دین کی آیت اتری، ان دو نسبتوں کی وجہ سے اس دن کو بھی حضور علیہ السلام نے عید کی طرح خوشی، مسرت، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اجتماع کرنا اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، ان شکلوں میں بطور عید منانے کا حکم فرمایا۔ سو جس دن اللہ رب العزت کی کوئی بڑی نعمت اترے، اس دن اس نعمت کے تشکر میں خوشی کرنا، اجتماع کرنا، اظہار فرحت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور اپنی اپنی رسم اور رواج کے مطابق حرام طریقوں سے بچتے ہوئے فرحت و مسرت اور تشکر کا اظہار کرنا، تو وہ یوں ہے جیسے عید کے طور پر وہ دن منایا گیا۔ پلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے۔ آؤٹسٹینڈنگ راکسٹار، میں آپ کا فین ہوں۔ گیارہ جنوری سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين